नाजरीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ पीपल यूट्यूब चैनल से मूसा सईद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो की सेंट्रल कमेटी का रुकन और सराइकी वसीब का ऑर्गेनाइज़र हूँ। आज का दिन 20 सितंबर पाकिस्तान के आवाम के लिए इंतहाई अंधोनाक दिन है। आज के दिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साहबजादे, उनके शहजादे, उनके वली अहद उन्हें बेदर्दी से उनके घर के सामने रात की तारीकी में शहीद कर दिया गया। वो लाहौर के एक थाने से वापस लौटे थे। वो एक इतनी गहरी साजिश थी जिसमें आलमी ताकत की निशानदही भी होती है और आलमी ताकत की पाकिस्तान में गुमाश्ता इंतज़ामिया भी उसमें शामिल है और वज़ीर आज़म हाउस से साजिश की गई तैयार इम्पोर्टेंट हैं जिनका हमें खोज लगाना होगा। नाज़रीन इकराम, इसमें सोचने और समझने की बात है कि वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के भाई को उनकी वज़ारत उज़्मा के दौरान किस घिनौनी साजिश के ज़रिए शहीद किया गया। वो सब ये ऐसी बात नहीं थी कि जो तहकीक में ना आती, लेकिन जब एक आलमी क़ुव्वत मुलव्वस हो तो फिर उसका सारा सेटअप जो था वो फिर उन्होंने ऐसा ही रिज़ल्ट निकलना था। आप देखें कि साबिक़ हो जाने वाले सदर जो अब मरहूम हो गए, जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने जब उनसे किसी बात पर यानी उनकी दुम पर पाँव रखा था आसिफ अली ज़रदारी ने, तो वो आसिफ अली ज़रदारी के मुकाबले में आए तो उन्होंने फिर सच उगला था। उन्होंने कहा था कि मीर मुर्तज़ा भुट्टो की शहादत कत्ल करवाने में और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल करवाने में आसिफ अली ज़रदारी का हाथ था। तो अब ये वाक़यात जो साबिक़ सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ को उस वक़्त मालूम नहीं था जब वो सदर थे, मालूम था, लेकिन वो क्यों कार्रवाई नहीं कर सके? इसलिए कि उनको इख्तियार नहीं दिया था। सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान में जारी अमेरिका के गुमाश्ता निज़ाम का एक हिस्सा थे और असल मालिक के इजाज़त के बग़ैर वो ऐसी बात नहीं कर सकते थे, वरना सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ आसिफ अली ज़रदारी को ट्रायल करते और पनिश करते। कि जब ये सब बातें पहले भी मालूम थी तो बाद में सिर्फ उस वक़्त की जब उन्होंने ये महसूस किया कि अब मुझे मेरे इक़्तिदार को तो कोई ख़तरा नहीं, तो उन्होंने सच कहा, जिसे कि पीपल्स पार्टी के इक़्तिदार परस्त जो ऊपर की क्लास है उसको तो इस बात से अपने इक़्तिदार से ताल्लुक़ होता है, लेकिन नीचे का जो कारकुन भी था वो भी कुछ मफादात के हवाले से, कुछ प्रोपेगेंडे के हवाले से इस सच को नहीं समझ सका था। नाज़रीन इकराम, वो आलमी क़ुव्वत तो इसलिए मुखालिफ थी कि वो ये देखते थे कि मीर मुर्तज़ा भुट्टो जो कि मुसल्लह जद्दोजहद को भी कमांड करता रहा, तो वो तो ज़्यादा ख़तरनाक साबित होगा अमरीकी निज़ाम के लिए, तो वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो से भी ज़्यादा ख़तरनाक साबित होगा, इसलिए उनके लिए ज़रूरी था। तो उसके लिए फिर ख़ानदान में जो एक इनमिटी पाई जाती थी, दुश्मनी पाई जाती थी आसिफ अली ज़रदारी से, क्योंकि आसिफ अली ज़रदारी ने प्राइम मिनिस्टर को होल्ड किया हुआ था
ان کے خامن تھے، تو انہوں نے پھر اس کو استعمال کیا گیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آصف علی زرداری کو۔ تو ناظرین کرام، میں نے ایک مارکسی طالب علم کی حیثیت سے جو سائنٹیفک بنیادوں پر اس کیس کو تفتیش کیا، تو میرے سامنے یہ تمام واقعات کڑی در کڑی آ گئے اور ٹھوس شواہد کی بنیاد پر آ گئے۔ تو دیکھیں، پاکستان میں لیاقت علی خان کو بھی شہید کروانے میں پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو تو اس میں امریکہ کا ہاتھ تھا، تو قاتل نہیں پکڑے گئے، بلکہ قتل کو پروموٹ کرنے والوں کو پروموشنز دی گئی۔ تو اور ثبوت مٹانے کے لیے وہ جو فرنٹ مین تھا اس کو قتل کر دیا گیا، علی اکبر کو۔ تو میں اس بارے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ الاؤ نہیں کیا تھا صدر جنرل پرویز مشرف کو۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ میں بس اقتدار میں ہوں، تو اگر میں ایسا کروں گا تو وہ ناراض ہو جائے گی وہ قوت اور مجھے اقتدار سے ڈسکراؤن کر دے گی، تو اس لیے، ورنہ وہ یہ سب باتیں اس کے پہلے علم میں تھیں۔ تو ناظرین اکرام، اب میں اس حوالے سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سازش کی کڑیاں کیسے ملی۔ میں لاڑکانہ المرتضی ہاؤس میں مہمان ٹھہرا ہوا تھا ایک سیاسی سپورٹر کی حیثیت سے۔ تو میر مرتضی کے ساتھ کھانا کھا کر میں ڈائننگ ہال سے نکلا تو کوریڈور میں محترمہ نصرت بھٹو صاحبہ بیٹھی ہوئی تھی، اور میں نے انہیں سلام پیش کیا اور میں ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا۔ تو میں نے ان سے جو الیک سلیک میں جو جملے ہوئے، تو میں نے اس سے اخذ کیا کہ بیگم صاحبہ بہت پریشان ہیں اور وہ کچھ سوچ رہی ہیں۔ اس کے بعد پھر چند ہی دنوں بعد سنا گیا کہ بیگم صاحبہ جو ہیں یہ اپنی بیٹی وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے پاس چلی گئی۔ تو ایک تو یہ موقف تھا کہ وہ میر مرتضی بھٹو سے کچھ ناراض ہو کر گئی ہیں، جیسے کہ بیٹے اور ماں میں کچھ اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن میرا موقف یہ تھا کہ بیگم صاحبہ کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو کی بیگم رہ چکی تھیں، اسکندر مرزا سے اور بعد میں جو آنے والی حکومتوں میں ان کے خامن جو تھے وہ وزیر رہے، امپورٹنٹ وزیر رہے، تو وہ محلاتی سازشوں سے خوب اچھی طرح واقف تھیں۔ تو بیگم صاحبہ جو ہیں وہ یہ دیکھتے ہوئے کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں پرائم منسٹر کے ہسبینڈ جو ہیں وہ اور میر مرتضیٰ کے درمیان زبردست مخالفت موجود ہے، تو وہ یہ سمجھتی تھیں کہ کہیں آصف علی زرداری جو ہیں، ان کے داماد جو ہیں، وہ کہیں میرے بیٹے کو ہٹ نہ کرے۔ تو اس لیے وہ پھر محلاتی سازشوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اپنے بیٹے کو میر مرتضی بھٹو کو بچانے کے لیے وہ پرائم منسٹر ہاؤس چلی گئی۔ اس کے کوئی 15-20 دن کے بعد میں لاہور گیا ہوا تھا اور میں نے معظم کو ساتھ لے کر میں پاکستان پیپلز پارٹی شہید بھٹو کے مرکزی سیکریٹری جنرل راؤ عبدالرشید صاحب کے پاس چلا گیا ملاقات کے لیے۔ تو وہاں پر ہم سے پہلے سے بیٹھے ہوئے پنجاب پیپلز پارٹی شہید بھٹو کے صدر جناب میاں ساجد پرویز بیٹھے ہوئے تھے۔ تو خبر یہ چھپی تھی اسی روز اخبار میں کہ میر مرتضی بھٹو کی اپنی بہن، اپنی پرائم منسٹر بہن بے نظیر بھٹو سے ملاقات ہوئی ہے، اور وہ ملاقات کرانے میں کلیدی کردار جو ہے وہ بیگم نصرت بھٹو نے ادا کیا ہے۔ تو اس سے میری سمجھ میں تو یہ کہانی آ گئی تھی کہ بیگم صاحبہ جو تھیں وہ اپنے بیٹے کی جان بچانے کے لیے اور میر مرتضیٰ اور اس کی وزیر اعظم بہن کے درمیان پاور شیئرنگ کے لیے، ایک سمجھوتے کے لیے انہوں نے ایک رول ادا کیا تھا، اور نیکسٹ سٹیپ اس کا یہی ہونا تھا کہ سندھ کی وزارت اعلیٰ جو ہے وہ میر مرتضی بھٹو، کیونکہ میر مرتضی بھٹو جو تھے
وہ سندھ اسمبلی کے ممبر تھے، تو وہ پھر یہ فیصلہ ہونا تھا۔ تو یہ جب اطلاع اخبار میں چھپی اور میں ملنے کے لیے گیا، تو یہ دونوں یہ بہت سخت ناراض تھے، خاص طور پر راؤ رشید صاحب جو کہ پیپلز پارٹی شہید بھٹو کے سیکریٹری جنرل تھے۔ ان کا موقف یہ تھا کہ دیکھیں جناب، یہ میر مرتضیٰ جو ہے یہ وزیر اعظم کا بے نظیر بھٹو کا بھائی نہیں، ایک پارٹی کا سربراہ ہے۔ اسے چاہیے تھا کہ ہم سے مشورہ کرتا، کہ ہم جو پارٹی کے لوگ ہیں اس کے ساتھ، کہ ہم سے جانے سے پہلے وہ مشورہ کرتا۔ تو اس پر وہ اپنی ناراضگی کا، خفگی کا اظہار کر رہے تھے، یعنی جسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ راؤ رشید صاحب بلنٹ آدمی تھے، ایماندار تھے، بہادر تھے، تو وہ بہت ناراض تھے۔ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ غلط ہوا۔ تو اس پر پھر میری ایک عادت ہے ناظرین کرام، وہ یہ ہے کہ میں چلتے ہوئے کسی بھی بک سٹال سے ریکوائرڈ کوئی میگزین اخبار خرید لیتا ہوں کہ جو وقت ملے اس میں اسٹڈی کر لی جائے۔ تو میں دائیں بازو کا نوائے وقت کا ایک رسالہ میگزین آج کل تو کم دیکھنے میں آ رہا ہے، تو وہ ندائے ملت بڑا پاپولر تھا، تو میں اس کا ریگولر کاری تھا، وہ خریدا میں نے اور میں نے ہاتھ میں لے کر رکھا ہوا تھا کہ جب یہ ملاقات ہوئی میری راؤ رشید صاحب کے ساتھ، تو میں نے راؤ رشید صاحب نے جب یہ کہا کہ وہ ملے ہیں اور ہم سے پوچھا بھی نہیں، مشاورت بھی نہیں کی، اور وہ چلے گئے ہیں ملنے کے، یہ اس پر ناراض تھے، تو میں نے انہیں کہا کہ راؤ صاحب آپ ناراض ہو رہے ہیں، میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ میر مرتضیٰ بھٹو کو قتل کرا دیا جائے گا، تو میں تو یہ تو اس پر وہ چونکے دونوں۔ جناب ساجد پرویز صاحب تو پھر بعد میں تحریک انصاف میں چلے گئے تھے، پھر تحریک انصاف کے پنجاب کے صدر بنے، آج کل حیات ہیں، ان کی میموریز میں میرے یہ ڈائیلاگ ضرور موجود ہوں گے، ان سے بھی کنفرم کیا جا سکتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ قتل ہو جائے گا میر مرتضیٰ۔ تو اس پر راؤ رشید نے، کیونکہ وہ پولیس آفیسر رہ چکے تھے، تو انہوں نے چونک کر مجھ سے کہا کہ وہ کیسے؟ میں نے کہا دیکھیں صاحب، بات یہ ہے کہ میر مرتضیٰ بھٹو کو ایک عالمی قوت ناپسند کرتی ہے امریکہ، تو وہ سمجھتی ہے کہ یہ ہمارے لیے بہت خطرناک ہوگا، اور پرائم منسٹر کا جو شوہر ہے وہ میر مرتضیٰ بھٹو کو اچھا نہیں سمجھتا، وہ سمجھتا ہے کہ یہ ہمارے اقتدار کے لیے خطرہ ہے، اور بے نظیر بھٹو کو سراؤنڈ کیا ہوا ہے اس عالمی قوت کے تعاون سے، کی معاونت سے، کی سرپرستی سے آصف علی زرداری نے۔ تو اس میں اس حوالے سے اب وہ جو ہے وہ یہ سمجھے گی آصف علی زرداری اور اس کی ٹیم کہ میر مرتضیٰ بھٹو کے بہن کے ساتھ روابط قائم ہونے سے ایک تو سندھ کی حکومت جو کہ مکمل طور پر آصف علی زرداری کے کنٹرول میں تھی کہ وہ ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی، اور پھر وفاقی حکومت میں بھی اس کا اثر رسوخ پڑ جائے گا، اور بہن کے ہوتے ہوئے تو ریشفلنگ کا جو عمل ہوگا وہ اس کرپٹ پیپلز پارٹی کی حکمران ایلیٹ کلاس کو، جو کہ اربوں روپیہ کما رہے تھے، کہ وہ خطرے میں پڑ جائے گا۔ تو اس سے روکنے کے لیے وہ میر مرتضیٰ بھٹو کو راستے سے ہٹائیں گے اور ان کو امریکہ کی سرپرستی حاصل ہوگی۔ یہ میرا ایک پوائنٹ آف ویو تھا۔ تو اس کے بعد ہم ملاقات کے بعد آ گئے میر مرتضیٰ بھٹو کی ملاقات کے بعد میر مرتضیٰ بھٹو نے پشاور میں یہ میڈیا کو یہ اپنا موقف پیش کیا کہ میری ملاقات بے نظیر سے ہوئی ہے، اور میں نے ملاقات میں یہ محسوس کیا ہے کہ پرائم منسٹر کا جیسے ذہن بند ہو گیا ہو، سوچنا چھوڑ دیا ہو، تو یہ اس نے ایک بیان ضرور دیا، تو جو کہ اس سے اس بات کی نشاندہی ہوتی تھی کہ میر مرتضیٰ بھٹو کو اس بات کا شبہ بھی ہے، اور اس کے بعد وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ میری پاپولرٹی جو ہے اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے وہ لوز نہ ہو۔ تو میں نے یہ ایک اس کے بارے میں اپنا رنگ بھرا اپنا انالیسس کے حوالے سے، مارکسی نقطہ نظر سے، جو ایک سائنٹیفک میتھڈ ہے۔ تو اس کے بعد پھر یہ سامنے قصہ آیا کہ میر مرتضیٰ بھٹو جو تھے وہ اپنے ساتھی علی سنیارہ کو چھڑوانے کے لیے ایک تھانے میں گئے تھے، وہاں پہ انہوں نے بڑے تلخ
جو تھے وہ پولیس اس سے جو تھے وہ ایکسچینج ہوئے ہیں، تو وہ واپس آئے تو ان کو پھر شہید کر دیا گیا ستر کلفٹن کے سامنے۔ تو ناظرین اکرام، اس میں جو واقعات کے مزید شواہد سامنے آئے، جو امکانات سامنے آئے، جو میری مارکسی تحقیق کے حوالے سے جو میری تحقیق میں شامل میں نے کیے، وہ یہ کہ یہ دیکھتے ہوئے کہ اب ہمارے ہاتھ سے اگر یہ دونوں بہن بھائی مل گئے تو یہاں کی جو لوکل ٹیم ہے جس کے کہ سامراجی قوت امریکہ کے ساتھ تعلقات تھے، تو وہ انہوں نے یہ ضروری سمجھا کہ ایک تو اس میں پرائم منسٹر کو کیسے دھوکے میں رکھا گیا۔ وزیر اعظم جو بہن تھی ان سے یہ اپروول لے لی گئی، تو وہ اپروول یہ لی گئی کہ ان کے سامنے ایک گزشتہ تجربہ رکھا گیا۔ جب میر مرتضیٰ بھٹو ابھی لانڈی جیل میں تھے کراچی میں پاکستان آنے کے بعد، تو کارکنوں کا ایک بڑا، یعنی جو اقتدار کے دور تھے اور پیپلز پارٹی کے کارکن مایوس تھے بے نظیر بھٹو کی حکومت سے، وہ اپنے اس سے میر مرتضیٰ کی طرف راغب ہو رہے تھے۔ تو بیگم نصرت بھٹو صاحبہ جو تھی، وہ بھٹو کی سالگرہ کے موقع پر، یہ 5 جنوری کی بات ہے، کہ وہ ایک بڑے جلوس میر مرتضیٰ کے حامیوں کا جلوس لے کر اپنے شہید خامند کی قبر پر پھول چڑھانے جانا چاہتی تھیں، کہ ایک بڑا پولیس آپریشن کرایا گیا جس میں کہ پیپلز پارٹی شہید بھٹو تو ابھی نہیں بنی تھی، کہ میر مرتضیٰ بھٹو کے حامیوں میں جو بہت اہم تھا اسے شہید کر دیا گیا پولیس فائرنگ سے، اور کئی زخمی ہوئے، اور یہاں تک کہ پولیس فائرنگ جو تھی وہ المرتضیٰ بھٹو کے ہاؤس کے مین گیٹ پر بھی ہوئی۔ تو ناظرین کرام، وہ ایک کامیاب تجربہ اس لیے تھا کہ جو لوگ تھے، کارکن جو تھے، وہ بڑی تیزی کے ساتھ مرتضیٰ کے گرد اکٹھے ہو رہے تھے، تو بے نظیر صاحبہ کو بتایا گیا کہ یہ خطرے کی بات ہوگی، تو ان سے اپروول حاصل کر لی گئی تھی کہ کچھ کارکنوں کو پھڑکا دیا جائے۔ چنانچہ وہ پھر ایسے ہی، اور یہ تجربہ کامیاب بھی رہا۔ ناظرین کرام، وہ اسی روز کی ایک پھر شام کو پریس سے خطاب کی ایک ویڈیو جو تھی وہ نشر ہوئی، جسے کہ بعد میں پھر غائب کروا دیا گیا۔ وہ بڑی غضبناک اور بڑی درد مند اور بہت ہی تلخ ویڈیو ہے بیگم صاحبہ کی، نصرت بھٹو کی۔ وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پھر اس کے بعد میں نے نہیں دیکھی، اور معلوم نہیں کہ وہ اسے کیوں محفوظ نہیں کیا گیا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بھی آصف علی زرداری نے اور ان کے سمجھدار ٹولے نے ضروری سمجھا کہ بیگم صاحبہ کی اس کو جو ہے وہ غائب کروا دیا جائے، کیونکہ وہ فیوچر میں بہت اہم ہوتی تھی۔ تو ناظرین کرام، میں اس میں یہ بات بتا رہا تھا کہ وہ تجربہ ایک کامیاب بھی ہوا تھا، کہ پیپلز پارٹی شہید بھٹو کے گرد کارکن اس پولیس کارروائی سے، کیونکہ پہلے تو یہ سمجھتے تھے کہ بہن بھائی کی وہ ہیں، تو ایک اپرچونسٹ کلاس جو ہوتی ہے، بہت طاقتور کلاس بھی ہوتی ہے اپرچونسٹ کلاس، تو یہ ایک بات ہے۔ تو اس حوالے سے پھر جو تھی وہ کامیاب تجربہ جو تھا، وہ بے نظیر بھٹو کو یہ کہا گیا کہ اس کی جو سرگرمیاں ہیں، یعنی وہ جو ملاپ ہوا تھا اس کے بعد جو تضاد ابھرا، جس کا کہ اظہار میر مرتضیٰ نے پشاور میں جا کر کیا تھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیگم صاحبہ نے ایک معاملے کو طے کروانے کی کوشش کی تھی، کہ کیونکہ میر مرتضیٰ بھٹو جو ہے یہ سندھ اسمبلی کا ممبر ہے، اس لیے سندھ کی جو حکومت جو ہے، سندھ کا وزیر اعلیٰ جو ہے، وہ میر مرتضیٰ بھٹو کو بنا دیا جائے، اس طرح بہن بھائی کا۔ بیگم صاحبہ نے اس حوالے سے یہ بات تو ایک ٹھیک کی، تو جو کہ میرے نزدیک الٹ ثابت ہوئی۔ بیگم صاحبہ کو اس طرح اوپنلی یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، ملاقات بہن بھائی کی نہیں کرانی چاہیے تھی۔ اس پر میں ایک علیحدہ ویڈیو کروں گا کہ کیوں نہیں کروانی چاہیے تھی۔ یہ اس زمانے میں بھی میرا یہی انالیسس تھا، میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ بات، کیونکہ بات میں نے جیسا کہ راؤ رشید صاحب کو کہا تھا، میں نے کہا قتل، انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کیوں قتل ہو جائے گا، میں نے کہا بھئی وہ آصف علی زرداری کی جو گروپ جو ہے وہ حکومت کے ارد گرد چھایا ہوا ہے، اور بے نظیر صاحبہ پرائم منسٹر ان کے کنٹرول میں ہے، سندھ کی حکومت ہے، اربوں روپیہ وہ کماتی ہے وہ بلاک، تو وہ کیسے چاہے گی کہ بہن بھائی مل جائیں تو انہیں یہ خطرہ ہوگا
کہ یہ تو پھر ہمارا ہولڈ ٹوٹ جائے گا اور سندھ کی حکومت چلی جائے گی. تو اس لیے میں نے کہا کہ وہ ان کے لیے قتل کروانا جو ہے وہ ضروری ہو گیا ہے. تو ناظرین کرام پھر ایسا ہی ہوا کہ بیگم بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ذہن میں یہ خدشہ ڈالا گیا کہ تمہارا بھائی تمہارے اقتدار کے لیے خطرناک ثابت ہوگا، اور اس کو جامے میں رکھنے کے لیے وہ جو پہلے جب وہ جیل میں تھا میر مرتضیٰ بھٹو، اور ایک آپریشن کیا گیا تھا کہ کارکنوں کو مار دیا گیا تھا، کچھ کارکنوں کو ہلاک کر دیا گیا تھا، اور اس میں کچھ کو گرفتار کر دیا گیا تھا جو میر مرتضیٰ بھٹو کی اہم ٹیم جو باہر کام کر رہی تھی، جس میں ایک میجر آفتاب تھے جو بعد میں پھر پاکستان پیپلز پارٹی شہید بھٹو کی سینٹرل کمیٹی کے رکن بھی میر مرتضیٰ نے بنایا تھا جنہیں. تو وہ انہیں بھی گرفتار کر لیا گیا، جو کہ کئی مہینے انہیں پھر گرفتار رکھنے کے بعد پھر ریلیز کیا گیا تھا. تو میں ناظرین کرام آپ کی خدمت میں یہ بتا رہا ہوں کہ وہ پھر یہ ایک ایگزامپل پیش کر کے کہ بے نظیر صاحبہ کو کہا گیا کہ اب میر مرتضیٰ بھٹو کو ڈرانے کا، خوف زدہ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے کچھ گارڈز کو مروا دیا جائے پولیس فائرنگ کے ذریعے سے. تو اس طرح پھر یہ ایک مینیج کیا گیا، اور اس مینیج صورت میں انہوں نے پرائم منسٹر نے اس کی اجازت دے دی، کیونکہ پہلے تجربہ ان کا کامیاب ہو چکا تھا المرتضیٰ پہ فائرنگ کا، کارکنوں کو مارنے کا، اور پھر اپنا کچھ گرفتاریاں کرنے سے میر مرتضیٰ کے گرد جو تیزی سے لوگ اکٹھے ہو رہے تھے بیگم نصرت بھٹو کے قیادت میں، کیونکہ میر مرتضیٰ تو ان دنوں جیل میں تھا. تو اب جب میر مرتضیٰ ضمانت پر رہا ہو کر آ گئے تو پھر ان کی ایکٹیویٹیز جو تھیں، اور پھر یہ صلح کا جو ایک سلسلہ قائم ہو رہا تھا، اس کو پھر ڈسٹرب کرنے کے لیے پھر اس کو بطور ٹول اس ایگزامپل کو استعمال کیا گیا. تو بے نظیر صاحبہ سے اجازت حاصل کر لی گئی. تو اس اجازت کے اس میں پھر جب اس پلاننگ کے مطابق میر مرتضیٰ کے ایک رائٹ ہینڈ، بہت ہی جو ان کا پیارا دوست، قریبی دوست تھا، علی سنارا، جسے بعد میں پھر زرداری نے کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے قتل کروا دیا مبینہ طور پر. تو اس طرح وہ ان کو گرفتار کروا دیا گیا تھا. مرتضیٰ بہادر آدمی تھا، ان کا خیال تھا کہ یہ چھڑوانے کے لیے آئے گا، تو چھڑوانے کے لیے آئے گا تو پھر تلخ. اب پولیس والوں نے تو اس کو گرفتار کوئی اپنی مرضی سے تھوڑی کیا تھا، وہ تو اوپر کی مرضی سے کیا تھا، زرداری کی مرضی سے کیا تھا. تو اس طرح مرتضیٰ ٹریپ میں آ گئے. اور پھر مرتضیٰ جب وہاں سے آئے تو واپس وہ 70 کلفٹن کے قریب آئے تو انہیں گولیوں سے بھون دیا گیا. تو کہا تو یہ گیا تھا کہ گارڈز کو ماریں گے، لیکن انہوں نے گارڈز کے ساتھ میر مرتضیٰ بھٹو کو بھی شہید کر دیا. تو ناظرین اکرام، یہ ایک تلخ حقائق ہیں جو سامنے آئے، میری تفتیش کے حوالے سے میں نے مکمل کیے. باقی یہ بات میں پھر دہرانا چاہوں گا کہ آصف اپنا یہ جو صدر جنرل پرویز مشرف نے جو بعد میں جب کہ آصف علی زرداری نے، وہ سابق صدر ہو گئے تھے، اور ان کی مخالفت میں ایک بیان دیا، یعنی دم پر قدم رکھ دیا، تو وہ پھر چیخ اٹھا تھا اور اس نے کہا تھا کہ یہ میر مرتضیٰ بھٹو کو اور بے نظیر بھٹو کو شہید کروانے میں آصف علی زرداری شامل ہے. تو ناظرین کرام، یہ ایک الزام کیا پرویز مشرف کو پہلے علم نہیں تھا جب وہ صدر تھا؟ یقیناً تھا، مکمل تھا، اور اوپر کے ٹاپ لوگوں کو سب کچھ وہ تھا. لیکن وہ گماشتہ سیٹ اپ کے لوگ تھے، وہ امریکہ کی مرضی کے بغیر کیسے یہ بات سزا دے سکتے تھے جن کو کہ امریکہ کی پروٹیکشن حاصل تھی. چنانچہ یہ ایک بات ہوئی کہ وہ اپنے اقتدار کو محفوظ بنانے کے لیے پرویز مشرف نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ مرتضیٰ بھٹو کا قاتل کون ہے، قاتلوں کے خلاف کارروائی نہیں ہونے دی تھی. اور پھر ایک انر سیٹ اپ ہے، اس میں پھر جس طرح کی وہ ہوئی. ناظرین کرام، اب جو ہے وہ میرا سیکنڈ ولاگ جو ہے وہ آپ دیکھنا مت بھولیے گا، کیونکہ اس میں نے مرتضیٰ بھٹو کو بچانے کے لیے انتھک کوشش کی تھی. میں اس سازش کو سونگ رہا تھا، سمجھ رہا تھا، تو کہ میر مرتضیٰ بھٹو کو کیسے، کیا کام کس انداز میں کرنا چاہیے، وہ میری ولاگ بھی ضرور دیکھیے گا. باقی میں آپ کے تعاون کا منتظر ہوں کہ ایک سچائی کو پھیلنے کے لیے لوگوں میں، پیپلز پارٹی کے کارکنوں میں خاص طور پر، پیپلز پارٹی شہید بھٹو کے کارکنوں میں خاص طور پر، کہ ایک سوچنے کے عمل کو بہت
اسٹرانگ ہونا چاہیے، کیونکہ ایک سوچنے کا اسٹرانگ عمل رکھنے والے ہی عوام کو صحیح گائیڈنس فراہم کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میرے یہ ولاگ میں جو اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، آپ سے بے حد شکر گزار ہوں۔ آپ مناسب سمجھیں تو اس بات کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے میں ساتھ دیجیے، کیونکہ لوگوں میں سوچنے کا عمل شروع ہونا چاہیے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ خدا حافظ۔